जुमा हफ्ते के 7 दिनों में से सबसे अहम दिन भी है और सबसे अफजल दिन भी है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जुमे का दिन था जब आप जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। जुम्मे में एक ऐसी घड़ी है कि उसमें दुआ की जाएगी, वो कबूल होगी जब तक हराम का सवाल ना करे। इसी दिन क़यामत कायम होगी। इसी दिन फिरौन गर्क हुआ और बनी इसराइल को उस सरकश से नजात मिली। इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई अता हुई और इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से नजात मिली। जो खुतबा जुमा है, उमूमन जो इमाम साहिबान होते हैं जो जुम्मे का खुतबा देते हैं वो खुतबात रज़विया से देते हैं। और खुतबात रज़विया के जो 5 बुनियादी मज़ामीन हैं, 5 सब्जेक्ट बयान होते हैं। जब भी अरबी खुतबा होता है ना, नॉर्मली उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट क्या है? अल्लाह पाक की हम्दो सना और प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है। दूसरा सब्जेक्ट यह है तकवा और मोहब्बत रसूल की नसीहत की जाती है। तीसरा मकाफात अमल, यानी जैसा करोगे वैसी भरोगे, उसका बयान किया जाता है। चौथे नंबर पर खुलफाए राशिदीन, सहाबा, अहले बैत का जिक्र खैर होता है, उनके लिए रहमत की दुआएं होती हैं। और पांचवा एक बड़ी नसीहत भरी आयत करीमा भी हमें सुनाई जाती है। इब्तिदा कैसे होती है जुम्मे की खुतबे की? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ। ये सुनते हैं ना, तर्जुमा क्या है? सब खूबियां अल्लाह को जिसने हमारे सरदार और हमारे मालिक व मौला सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को तमाम जहानों पर फजीलत बख्शी है। यानी अल्लाह की हम्द हो रही है, नबी पाक पर गोया दुरूद भेजा जा रहा है। अच्छा, अब खुतबा आगे चलता है। खुतबे में कलमा शहादत आता है, वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अब इसका तर्जुमा क्या है? मैं गवाही देता हूं कि बेशक अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूं कि बेशक हमारे सरदार और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उन पर, उनके जुमला आलो असहाब पर अल्लाह पाक दुरूद व बरकत और सलाम नाजिल फरमाए। उसके बाद तकवा की नसीहत शुरू होती है। नसीहत कैसी होती है? फया अय्युहल मुमिनून, ऐ ईमान वालो, रहिमना व रहिमकुमुल्लाह, हम पर और तुम पर अल्लाह पाक रहम फरमाए। उसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फिस्सिर्रि वल इलान, मैं तुम्हें और अपने आप को तन्हाई में और लोगों के सामने हर जगह अल्लाह पाक से डरने की वसीयत करता हूं। तकवा कहते हैं इसको है, अकेले में भी अल्लाह से डरना, फिस्सिर्रि वल इलान, लोगों में भी अल्लाह से डरना है और अकेले में भी अल्लाह से डरना है। अच्छा, फिर आगे खुतबे में हम क्या सुनते हैं? और मुज़य्यन करो अपने दिलों को उस नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से, आप पर और आप अलैहिस्सलाम की आल पर अफजल दुरूद और सलाम। अब ये मुज़य्यन, रोशन करने की बात हो रही है कि अपने दिल को रोशन कीजिए अल्लाह रसूल की मोहब्बत से, उस हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से। क्योंकि आगे खुतबे में एक जुमला सुनते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमान कुल्लुहु अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत ला। याद आ रहा है? ये जुमले सुनते हैं हम खुतबे में, मगर माना आज पता चल जाएगा तो इंशाल्लाह और अच्छे अंदाज से सुनेंगे। अब इसके माना क्या है? बेशक मोहब्बत ही पूरा ईमान है। खबरदार, जिसे आपसे मोहब्बत नहीं है उसके लिए ईमान नहीं है। जिसके दिल में नबी पाक से मोहब्बत नहीं, उसका ईमान कंप्लीट नहीं है। बहरहाल अब आगे बहुत प्यारी दुआ आती है, रज़क़नल्लाहु तआला व इय्याकुम हुब्ब हबीबिही हादन नबील करीम अलैहि व आलिहि अकरमुस सलाति व तस्लीम। अल्लाह पाक हमें और तुम्हें अपने हबीब नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमाए, उन पर और उनकी आल पर बुजुर्ग तरीन दुरूद व सलाम हो। फिर एक बड़ी कमाल की हदीस है, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। नेकी पुरानी नहीं होती। अब इस हदीस का माना सुने, अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती, वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता, वद्दय्यानु ला यमूत, और जिसने बदला लेना है, इंसाफ करना है, वो उसको मौत नहीं आनी। अल्लाह को तो मौत नहीं आनी ना। फरमाया इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान, कर ले जो करना है, जैसी करेगा वैसी भरेगा।
یقین کریں یہ ایک حدیث زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. اگر بندہ سمجھ جائے نا, انسان کہتا ہے یار میں نیکی کروں صلہ تو ملتا نہیں. بھائی آپ نیکی کرتے جائیں, یہ پرانی نہیں ہوگی, یہ اللہ کی بارگاہ میں لکھ دی گئی ہے. اللہ اجر دینے والا ہے, لوگوں سے اجر نہ مانگیں. البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ينسى, گناہ بلایا نہیں جاتا. میں اور آپ ہزاروں گناہ کر چکے ہوں گے جو بھول گئے, مگر کہیں لکھا ہوا ہے گناہ کرتے وقت یاد رکھنا کہ آج تو لذت کے لیے کر رہا ہوں, مگر یہ کہیں لکھ دیا جائے گا, بلایا نہیں جاتا. اور پھر جس نے فیصلہ کرنا ہے نا, جس نے ہمارا حساب کتاب کر کے جزا اور سزا کا اعلان فرمانا ہے, اس کو موت نہیں آنی. والدیان لا يموت. اور پھر آگے جس طرح کہا گیا نا, اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے مگر جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. یہ لائف میں جو بھی ہم کر کے جائیں گے نا, قبر میں سمجھ لیں اس کا رزلٹ کارڈ ملنا ہے. اچھی گزار کر جاؤ گے تو جنت کے مزے ہوں گے. آج بندہ کہتا ہے مجھے تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, میری جو مرضی میں کر رہا ہوں, شراب پی رہا ہوں, بدکاری کر رہا ہوں, جوا کھیل رہا ہوں, حرام کما رہا ہوں, ظلم کر رہا ہوں, زیادتی کر رہا ہوں, میری تو جناب بڑی ٹور ہے, مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے. آج کوئی نہیں کہے گا. اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے. نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیا, مگر پھر جیسی کرے گا نا ویسی بھرے گا. جانا سب نے جنت میں ہے, مگر کام جنت والے کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. اور پھر جمعے کے خطبے میں ایک آیت, جھنجھوڑنے والی آیت ہے, جو ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کیا ترجمہ ہے؟ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا, اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا. ہم نہیں سوچتے کہ یار چھوٹا سا ہی تو گناہ ہے نا, کون دیکھ رہا ہے, چلو کر لو یار, آج کر لو کل سے نہیں کروں گا. یہ ذرہ بھر برائی بھی اٹکا سکتی ہے. قرآن کہتا ہے اس کو دیکھو گے. اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, یار 2 رکعت نفل چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا, مسکرائے نہیں تو کیا. یہ چھوٹا ذرہ بھی اچھائی کا کرے گا, وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی گناہوں میں نہیں, نیکیوں میں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتے چلے جائیں. یہ جمع ہو رہی ہے, یہ اکاؤنٹ میں پلس ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا اجر دیکھیں گے. جس سال نبی پاک کو معراج کروائی گئی, ٹھیک ہے, اس کو عربی میں عام الحزن کہتے ہیں, غموں کا سال. اس سال بڑے غم لگے تھے نبی پاک علیہ السلام. حضرت خدیجہ کا انتقال اسی سال ہوا تھا. نبی پاک کے چچا ابو طالب کا انتقال بھی اسی سال ہوا. یہی وہ سال تھا جب نبی پاک کو طائف کے میدان میں معاذ اللہ پتھر برسائے گئے تھے. یعنی ہر طرف سے مشکلات, ہر طرف سے ڈیفیکلٹیز, غم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے فیملی میں اگر کسی کو کوئی بڑا غم لگ جائے, ہمارے کسی فیملی ممبر کو کسی کا انتقال ہو جاتا ہے بعض اوقات, یا کسی بڑے حادثے سے کوئی گزرتا ہے, ٹراما میں ہوتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار اس کو ذرا تھوڑی سی کہیں سیر کراؤ, یا اس کو کوئی اچھا سا گفٹ دو, اس کو اس غم سے نکالنا ہے, مل کے ذرا اس کے اندر ہیپینس داخل کریں. یہ ٹراما میں ہے, یہ تکلیف میں ہے. ہم اپنے کسی قریبی ساتھی کو غم میں نہیں دیکھ سکتے, فیملی ممبر کو ہم غم میں نہیں دیکھ پاتے. ہم کہتے ہیں بڑا غمگین ہے یار, کچھ کرو اس کے لیے. آئے ہائے ہائے, اب سمجھو میرے رب کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے. حبیب غمزدہ ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک کے دل اقدس پر غم ہے. اس غم کا مداوع کیا کیا گیا کہ رب نے انہیں معراج عطا فرما دی, اپنا دیدار کروایا, اپنا مہمان بنایا. اور سنو, سواری کون سی بھیجی؟ دنیا کی کوئی سواری نہیں تھی, جنت کی سواری براق بھیجا گیا. نبی پاک کو براق پر سوار کروا کر. اچھا, ٹریول کی سپیڈ کیا تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں یار سپورٹس کار بڑی تیز چلتی ہے. ارے اس سے زیادہ جناب جاپان کی ٹرین بتاتے ہیں وہ 500 کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے. ارے جناب بڑی فاسٹ ایئر کرافٹ آ گئے ہیں. سنو, یہ کیسا سپیڈی ٹریول تھا کہ نبی پاک اس رات مسجد اقصی بھی گئے, انبیاء کی امامت بھی کی, انبیاء سے ملاقات اور گفتگو بھی کی. پہلے آسمان پر پہنچے, وہاں نبیوں سے ملاقات, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان, پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے جہاں جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے. کہتے حضور آگے میں بھی نہیں جا سکتا, کوئی آگے نہیں جا سکتا. اب اللہ کے حبیب علیہ السلام آگے جاتے ہیں اور سبحان اللہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, 50 نمازیں عطا ہوتی ہیں, پھر واپس آتے ہیں.
طویل واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کے کہنے پر پھر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو ایک بار دیدار نصیب ہوا، ارے اس ایک رات میں کتنی بار دیدار نصیب ہوا کہ بار بار جاتے ہیں اور 5 نمازیں بھی کروا لی، جنت کے طبقات بھی دیکھے، دوزخ کے طبقات بھی ملاحظہ فرمائے، عذاب بھی دیکھے، یہ سارا ٹریول کر کے میرے آقا جب واپس آتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جس بستر کو چھوڑ کے گئے تھے وہ بستر ابھی بھی گرم تھا، وضو کیا تھا پانی بہ رہا تھا، آقا واپس آئے پانی اس وقت بھی بہ رہا تھا، یہ سارے کام سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ٹھنڈی رات آپ بستر سے اٹھیں، تھوڑی دیر بستر گرم رہتا ہے، اس کے بعد بستر نارمل ہو جاتا ہے، وضو کریں، پانی کتنی دیر بہتا ہے؟ چند سیکنڈ بہتا ہے، پھر رک جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرور کائنات یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں، مگر وقت وہیں رکا ہوا ہے، کائنات وہیں رکی ہوئی ہے۔ ارے سائنس کو اس سے بڑا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ میرے حبیب نے وہ سفر کیا کہ جناب کائنات میں وقت ہی نہ گزرا اور یہ سارا ٹریول پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب عقل کہتی ہے، لاجک کہتی ہے کیسے ممکن ہے؟ میں اس کا جواب آپ کو عشق کی زبان میں دے دیتا ہوں۔ ہم سب گھڑی پہنتے ہیں، اس میں سیل ہوتا ہے نا، گھڑی سے سیل نکال لو تو گھڑی رک جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر سیل لگائیں تو ٹک 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 کر کے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا اس کائنات کی جان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیوں؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ارے جب کائنات کی جان ہی چلی گئی تھی تو کائنات رک گئی تھی، آقا سفر کر کے واپس آئے، کائنات نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ تو یہ معراج ہے، ہاں یہ شان ہے میرے آقا کی، یہ ٹریول کروایا گیا، یہ انعامات دیے گئے۔ سفر معراج کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے تو گھر سے باہر جب آئے تو ایک کنیز کو دیکھا جو رو رہی تھی، بیچاری کمزور سی کنیز تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک آٹے کا تھیلا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی حضور میں فلاں غیر مسلم کی کنیز ہوں، میرے مالک نے مجھے چکی میں آٹا پسوانے کے لیے بھیجا، میں بیمار ہوں، چل بھی نہیں پاتی ہوں، اب مجھے دیر ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اب میں یہ آٹا لے کر لیٹ پہنچوں گی نا تو مجھے بہت ڈانٹے گا، مجھے سزا دے گا۔ بیچاری چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اللہ کے حبیب، رب کے حبیب ابھی ابھی معراج سے آئے ہیں، اتنا بڑا شرف پا کر آئے ہیں، مگر نبی پاک نے فرمایا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہارے مالک کے پاس تمہاری سفارش کر دوں۔ نبی پاک نے اس کنیز کا آٹے کا تھیلا اٹھا لیا، تھوڑی دیر رکتا ہوں، مجھے اور آپ کو کوئی بڑا مقام مل جائے تو اب غریب تو گئے نا، اسے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میرے تو تعلقات کدھر ہیں، میں تو فلاں پروگرام میں جاتا ہوں، مجھے تو ادھر بٹھایا جاتا ہے، میرا تعلق بڑے لوگوں سے، اب پرانے دوست غریب رشتہ دار ان کا کیا کرنا ہے؟ ارے عرش کے دولہ بن کر آئے ہیں اور کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا رہے ہیں۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ سنو، میرے آقا اس کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دروازے پر غیر مسلم دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ گیا، جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، تو کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ تو فرمایا کہ یہ تمہاری کنیز ہے، پریشان تھی، ڈر رہی تھی تمہارے پاس آنے کے لیے، اس کو معاف کر دو۔ وہ پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ جو غیر مسلم تھا، کہتے پہلے مجھے بتائیے آپ کو آج رات معراج نصیب ہوئی ہے نا؟ غیر مسلم کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج رات آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہے۔ سنو، وہ اندر گیا، واپس آیا، اس کے ہاتھ میں تورات شریف یا انجیل مقدس آسمانی کتاب تھی، اور وہ کہتا ہے یہ دیکھیے اس میں نبی آخر الزمان کی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے کہ وہ نبی جو آخری نبی ہوں گے، جب ان کو جس رات معراج ہوگی اس رات کی صبح وہ ایک کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا کر کسی غیر مسلم کے دروازے پر، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب جب تشریف لائے تو میرے آقا کو اس رات 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے۔ شب معراج 3 خاص تحفے ملے ہیں، ہمیں یہ معلوم بھی ہونا چاہیے اور جھوم جائیے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خصوصی رات عطا ہوئی۔ نمبر 2، یہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو وہ بخش دیا جائے گا۔ اور تیسرا عظیم تحفہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے لیے 50 نمازیں عطا ہوئیں۔ میرے آقا تشریف لائے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آپ کی امت سے ان 50 نمازوں کا بار نہ اٹھایا جائے گا، آپ واپس جائیے اور اللہ تبارک و تعالی سے تخفیف کی گزارش کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے چند بار آپ بارگاہ الہی میں جاتے آتے رہے اور عرض پرداز ہوتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام سے فرمایا میرا قول بدل نہیں سکتا، اے محبوب آپ کی امت کے لیے نمازیں تو 5 ہوں گی، مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ پڑھو 5، ثواب ملنا ہے 50 کا۔ اب بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس تحفے کو ہم نے کتنا سنبھال کر رکھا ہے؟ یہ شب معراج کا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اور غلام نماز کے وقت سویا رہے، نماز کی پرواہ نہ کرے۔ بے نمازی وہ اچھا انسان نہیں، مرنے کے بعد کہیں بہت بڑی آفت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اے مسلمانوں، نماز کے دامن کو تھام لو، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام ہے، میں مصروف ہوں، اپنی مصروفیت اور اپنے کام سے کہہ دو کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ نمازی کو کیسے کیسے انعام و اکرام ملیں گے سنیے اور جھومتے چلے جائیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں کو کیسے کیسے انعام کی نویدیں، بشارت، خوشخبریاں دی گئیں، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ قرآن کا وعدہ ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ رب عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو، اس امید کہ تم پر رحم ہو۔ رحم کون نہیں چاہتا؟ ہم اپنے رب کے رحم و کرم کے سوالی ہیں، تو نماز کا دامن نہ چھوڑو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب رحم کی ضرورت، کرم کی حاجت ہو، ارے ہر مسلمان کو، ہر شخص کو قیامت کے دن رحم و کرم کی ضرورت ہوگی، کہیں اس دن رحم نہ ہو کیونکہ نمازیں نہ پڑھی، کہیں اس دن ہمیں جہنم میں جانے کا حکم نہ سنا دیا جائے۔ خدارا نماز کی اہمیت کو سمجھیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے پیارے انداز میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل بچے گا؟ کتنا خوبصورت سوال ہے۔ گھر کے باہر نہر ہو اور 5 ٹائم غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل بچے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اس کے بدن پر تو کچھ میل نہ بچے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی مثال ان 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ عز و جل ان کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، سمجھانے کے لیے کتنی پیاری پیاری مثالیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ تو ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی۔ بیت المقدس کیوں بلایا گیا؟ یہ بڑی کمال کا کوسچن ہے کہ اگر رب نے اپنی بارگاہ میں بلانا تھا تو یہ بیت المقدس کا ٹریول کیوں کروایا گیا؟ ایک ایسی جماعت قائم کی گئی کائنات میں، اس سے زیادہ مبارک جماعت کوئی نہیں ہوئی، اور وہ جماعت ہوئی، وہ نماز ہوئی بیت المقدس میں کہ جب سارے انبیاء صف بنا کر کھڑے ہیں، اور اب حبیب پاک جب وہاں جاتے ہیں تو جبریل امین نبی پاک کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں، صف بصف کھڑے ہیں انبیاء،
صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اور بریلی کے تاجدار سے پوچھو کہ یہ نماز کیوں ہوئی تھی، واٹ از دا ریزن ٹو میک دیٹ بیوٹیفل جماعت، جو سیکرڈ جماعت، دنیا کی سب سے مقدس جماعت، یہ کیوں